बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम आपको अहले तशय्युअ के वो 10 अक़ाइद बयान करेंगे कि उनको सुनने के बाद आप ख़ुद फैसला करेंगे कि आया इस तरह का ग्रुप इस्लाम में, मुसलमानों में उनकी कोई जगह बनती है कि नहीं बनती है। 10 अक़ाइद हम अपने पिछले एक वीडियो में बयान कर चुके हैं। हमारे चैनल पर आकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम 11वें अक़ीदे से लेकर 20वें अक़ीदे का तज़किरा करते हैं, जो कि शियों के 40 अक़ाइद के हवाले से हम वीडियो बना रहे हैं। इनका 11वां अक़ीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत के वक़्त में माल गनीमत और दूसरे मुसलमानों के अमवाल से एक बहुत बड़ी जायदाद बनाई थी, और वो जायदाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटी हज़रत फ़ातिमा के लिए हिब्बा किया था। और उस वक़्त जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहलत कर गए, उस वक़्त इस्लामी सुल्तनत रियासत बहुत मुफलिस थी, तो उन्होंने उस जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। अब ये अक़ल में आने वाली बात है कि किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाक़यात और जो हालात ज़िक्र हैं, एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो उसकी जो ज़रा थी वो एक यहूदी के यहाँ जौ के या गेहूँ के एवज़ में रहन थी, और ये कहते बहुत बड़ी जायदाद बनाई थी। ये फदक को बहुत बड़ी जायदाद समझते हैं, हालांकि उसका जो तफसील है वो हम किसी दूसरे वीडियो में बयान करेंगे। क्या अक़ल में आने वाली या नक़ल में आने वाली ये बात है? ऐसा हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमा दे कि जो हम अंबिया छोड़ देते हैं वो सदका होता है, और ये कहते हैं कि अपने बेटी को हिब्बा किया था और जो है बाद में आकर उन्होंने कासिबों ने गसब कर दिया। 12वां अक़ीदा इनका कुरान के बारे में ये है। कुरान में 5 किस्म के तहरीफ़ात हुए हैं। कम कर दिया गया है, यानी कुरान को हज़फ कर दिया गया है। दूसरा, ज़्यादा किया गया है, जैसा कि सूरत नूर है या दूसरे जो सूरतें हैं। तीसरा, वो कहते हैं कि अल्फाज बदल दिए गए हैं, यानी बहुत सारे अल्फाज ऐसे थे कि वहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह या किसी इमाम का नाम होगा, वहाँ से हटाकर दूसरा लफ्ज़ रख दिया गया है। चौथी किस्म के तहरीफ वो कहते हैं हरूफ बदल दिए गए हैं। 5वें किस्म की वो कहते हैं कि ये जो सूरतों की तरतीब है, आयतों की तरतीब है, इसको बिगाड़ के रख दिया गया है। अब न कुरान में फसाहत व बलागत रही और न ये एक एजाजी किताब रहा। अब आप फैसला करें कि जो आदमी कुरान के बारे में, जो दीन इस्लाम की बुनियाद है, अगर उसके बारे में किसी बंदे का, किसी फ़िरक़े का ये अक़ीदा हो, तो उसका इस्लाम आप खुद समझ सकते हैं कि उसके इस्लाम का क्या मेयार हो सकता है। 13वीं अक़ीदा इनका ये है कि अज़वाज मुतहरात मुनाफ़िक़ात थी, दुनियादार थी, दुनिया तलब करती थी। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने किताब में जहाँ जहाँ
ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا، وہاں ان کو مومنات کے اعزازی خطاب کے ساتھ نوازا، تو قرآن نے خود اللہ رب العزت نے ان کی ایمان کی اور ان کی دنیا کو اختیار نہ کرنے کی گواہی دی ہے، لیکن یہ حضرات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 14ویں عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو طلاق دینے کا اختیار حاصل تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے بہت بعد میں طلاق دی۔ اب یہ کوئی عقل یا نقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک تو نبی ہے اللہ کا، وہ اپنی طلاق کا اختیار کسی اور کو دے دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں ایسا اختیار دے دیا جائے تو تصور بھی آتا ہے، لیکن مرنے کے بہت بعد جو ہے حضرت علی نے اس کو حضرت عائشہ کو طلاق دی، اعوذ باللہ۔ اس سے زیادہ قبیح بات نبی کے بارے میں، اس طرح بے شرم بات کیا ہو سکتی ہے؟ 15واں عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے، اور جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتاً مودتاً اہل بیت کہا ہو، ان کو حقیقی طور پر وہ اہل بیت مانتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے جو لغت اور اصطلاحی جتنے بھی زبانوں میں گھر والی، اردو میں گھر والی، گھر والے، چاچا زاد بھائی کے بیٹوں کو اہل بیت نہیں کہا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بھانجے کو اہل بیت نہیں کہا جاتا۔ بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے، ان کو اصطلاحاً عرفاً شرعاً اہل بیت نہیں کہا جاتا۔ اہل بیت اصل میں بیوی، بچے اور اپنے جو پوتے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور خاص کر جو زوجہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ حقیقی معنی کے حقیقی طور پر اہل بیت کہلاتی ہے۔ قرآن نے بھی بیوی کے بارے میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہ اس حقیقی معنی کو ہٹا کر اس کی جگہ پر جو مجازی معنی ہے اس کو لے کر چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے اولاد وہ تو اہل بیت ہیں، لیکن جو حقیقی اہل بیت ازواج مطہرات ہیں وہ اس میں داخل نہیں۔ اس سے بڑی قباحت، اس سے بڑی بیہودگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ 16واں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا، اعوذ باللہ حمل گرایا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ 4-5 کو چھوڑ کر باقی سب مرتد ہو گئے تھے، اعوذ باللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ زمانہ جب کہ اسلام کا نام لینا سانپ کے اور شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوا کرتا تھا۔ لوگ غلامی میں اسلام قبول کر گئے، اپنے کھالے کھچوائے انہوں نے مکہ مکرمہ میں، گرم ریت پر لیٹے، زخموں پر پتھر رکھ دیے گئے، چھریوں سے ذبح ہو گئے، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی نہیں کر سکے۔ اسلام کے غلبے کا دور دور کوئی نشان نہیں تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن وہ صحابہ ظلم سہتے رہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں سہتے رہے۔ پھر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کفار کے پے در پہ حملے اور مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ 23 سال تک ان مشقتوں سے گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے،
ان کے عقیدے کے مطابق سارے صحابہ مرتد ہو جاتے ہیں العیاذ باللہ. جو اتنے تکلیفیں سہنے کے بعد جا کر جب راحت کا وقت آیا تو اس وقت مرتد ہو گئے. اس سے زیادہ بڑی بےہودگی، اس سے زیادہ بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ 17واں جو ان کا عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ جو امام ہیں یہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ ہے، مرتبے میں نبی علیہ السلام کے برابر ہے، دوسرے انبیاء سے تو افضل ہے، لیکن خود انبیاء نہیں ہے. اب غیر نبی پر افضل کیسے ہوتا ہے؟ یہ ان کو تو سمجھ آتی ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ نبی اللہ رب العزت کے مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے. فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور انسانوں سے بھی افضل ہے، جنات سے بھی افضل ہے. یہ کہتے ہیں امام دوسرے انبیاء سے افضل ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کے ہم رتبہ ہیں. 18واں عقیدہ ان کا یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے ان کا وہ ران سے پیدا ہوتا ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح کے ران ہوتی ہے جس سے انسان بھی پیدا ہوتا ہے. یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ نقل میں آنے والی بات ہے؟ اب یہ عقل نقل کو تو سمجھتے ہی نہیں. ان کی پیشانی پر آیت لکھی ہوتی ہے. تو ان سے صرف یہی پوچھا جائے کہ اپنے کسی امام کو صحیح اور درست روایات میں یہ بات بتا دو کہ تمہارا کون سا امام ران سے پیدا ہوا اور تمہارے کون سے امام کے پیشانی پر آیت لکھی ہوئی ہے. کسی کی بھی نہیں، لیکن بس بول دیا. 19واں عقیدہ امام مہدی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ کہ وہ جب 4 سال کا تھا تو وہ قرآن کو ساتھ لے کر غار میں بھاگ گیا، دوسرے برکات کی وہ بھی لے گیا، اب غار میں چھپا ہوا ہے. صدیاں بیت گئے، وہ بیچارہ غار میں، قرآن بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے اور دوسرے جو ہے مبارک چیزیں بھی اٹھا کر لے گئے. اب یہ کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ جانتا ہے کس چیز کا انتظار کر رہا ہے. ارے ادھر پاکستان میں نہ نکلے، سنیوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ بیچارہ سنیوں سے بھاگ کر گیا ہے. سعودی عرب میں نہ نکلے، دوسرے ملکوں میں نہ نکلے، لیکن کم از کم ایران میں تو نکلے. نکل کر کہے کہ میں وہ جو 4 سال میں قرآن کو اور برکات کو لے کر بھاگ گیا تھا، غار میں چھپا ہوا تھا، اب میں نکل آیا. وہاں خامنہ کی ای کو بتا دے، خمینی کو بتا دیتا کہ تم نے انقلاب لے کر آیا، بس میری جان بچ گئی. لیکن ایسا نہیں. 20واں عقیدہ ان کا یہ ہے کہ جو ان کے امام ہوتے ہیں ان کے پاس عصائے موسیٰ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی ہوتی ہے، بڑے بڑے معجزات کے مالک ہوتے ہیں، جنات کا بہت بڑا لشکر ہوتا ہے. اچھا جی، اور ان میں جو خاص کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک مافوق الفطرت طاقت کے مالک تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو طاقتیں یہ حضرت علی کو ثابت کرتے ہیں اور جن جرتوں کا اس کے، بے شک وہ جری تھے، بہادر تھے، اللہ کے شیر تھے، لیکن یہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں، کیا اتنے بڑی طاقت ہونے کے باوجود، اتنے بڑے معجزات ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں تقیہ کر گیا، اپنا حق نہیں حاصل کر سکا. حضرت عمر کے خلافت میں اپنا حق حاصل نہیں کر سکا. حضرت عثمان کے 12 سال میں اپنا حق حاصل نہیں کر سکا. تو ان طاقتوں کا آخر فائدہ کب ہوا اور کیسے ہوگا ان طاقتوں کا فائدہ؟ ان عقائد کو پڑھ کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہندوؤں کا کوئی عقیدہ بیان کر رہا ہوں. نہیں، یہ اس فرقے کے عقائد ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑے مسلمان سمجھتے ہیں اور دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ماں سوائے ایشیا کی. یہ ہندو کا نہیں، یہ جو فرسودہ خیالی ہے اور یہ جو خیالی پلاؤ انہوں نے پکایا ہوا، یہ سب ان کا عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اس طرح کے عقائد رکھنے والے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں، مسلمان یا کوئی اور.
اس کی رائے آپ پر ہے۔ کمنٹ باکس میں آپ کے رائے کا منتظر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔